नाज़रीन, इस वक्त दो बड़े रिस्क हैं, एक न्यूक्लियर का रिस्क है और दूसरा यह है कि अमेरिका ग्राउंड अटैक कर सकता है। ताज़ा तरीन खबरें भी सामने आ रही हैं कि ट्रंप इंतजामिया इस बात की तैयारी कर रही है कि वो ग्राउंड अटैक ईरान पर जब वो कर सकता है अमेरिका। अब ईरान की जानिब से अभी कुछ देर पहले जब वो डायमोना, जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल की सबसे बड़ी, उसके करीब जो है वो अटैक किया गया है और डायमोना में जो है वो सायरन्स बजे हैं। अब ईरान की जानिब से इससे ये सिग्नल दिया जा रहा है कि अगर वो इस तरह का कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो फिर ईरान कहां तक पहुंच सकता है, ईरान भी बता रहा है। ज़ाहिर ईरान के पास न्यूक्लियर के मुकाबले में तो कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई ऐसी ताकत उनके पास मौजूद है। तो वैसे कन्वेंशनली भी अगर आप देखें तो ईरान की कोई ताकत नहीं है अमेरिका और इजराइल के सामने। वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, लेकिन ईरान ने कन्वेंशनल अंदाज में भी उनको डिफीट किया है, उनको उनके अहदाफ को रोका है। तो अब उनका न्यूक्लियर की तरफ आना ही उनकी शिकस्त है कि उनकी सारी कन्वेंशनल पावर जब वो शिकस्त खा गई है तभी तो वो न्यूक्लियर की तरफ आ रहे हैं, वगैरह न्यूक्लियर की तरफ जाने की जरूरत क्या है। तो ईरान फिर अपने ऑप्शंस भी देख रहा है कि वो डायमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को जब वो हिट कर सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ ईरान जब वो सेंसिटिव साइट्स को निशाना बना रहा है इजराइल के अंदर, और ईरान ने ये दावा किया है कि बेन गवर का जो बंकर है उसको निशाना बनाया गया। आप जानते हैं कि बेन गवर जो इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है, उसके बंकर को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं जिसके अंदर कैजुअलिटीज हो रही हैं, इजरायली मीडिया उसकी तस्दीक कर रहा है कि कैजुअलिटीज हो रही हैं। और ईरान ने यूके, बरतानिया, उसको फोन किया है और उसको वार्निंग जारी की है कि तुम जो बेसिस दे रहे हो दिस इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन इन वॉर। यानी ओआईसी के 56 ममालिक जो नेतन्याहू का, अमेरिका का, बरतानिया का, किसी मुल्क का नाम लेने से भी कासर हैं। ईरान अमेरिका से भी भिड़ गया है, इजराइल से भी भिड़ गया है, नेटो से भी, यूरोप से भी, जापान से भी, बरतानिया से भी, सबसे। आप समझ, तो फिर ईरान उनको क्यों ना खटके। तो ईरान ने जनाब अली बरतानिया को भी वार्निंग जारी कर दी है, एंड सेम जर्मनी को भी, कि आपकी जो बेसिस हैं जिससे ये तैयारे उड़कर आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन इन वॉर, कि आप भी बराह रास्त जंग का जब हिस्सा बन रहे हैं तो अब आप आगे देख लें। तो अब नज़ीन, ये जो एक आप देखें कि दुनिया में एक नया जो फिनोमेना आपको पैदा होता हुआ नजर आएगा कि ये जो बेसिस हैं ये उन तमाम मुल्कों के लिए सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी बन गया। इस वक्त तमाम दुनिया के ममालिक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जहां जहां पर बेसिस हैं, चाहे वो अमेरिका की हैं या किसी और की हैं, ज्यादा तो अमेरिका की हैं, वो तमाम मुल्क जो इन बेसिस को होस्ट करते हैं वो इस वक्त परेशान हो चुके हैं कि भाई अगर हम बराह रास्त जंग का हिस्सा नहीं भी होंगे, अमेरिका या जिसकी भी बेस को वो होस्ट करते हैं वो किसी दूसरे के साथ जंग छेड़ेगा तो हम खामखा उस जंग का हिस्सा बन जाएंगे क्योंकि उसकी बेसिस यहां पर है। ये एक नई इक्वेशन है जो ईरान ने सेट कर दी है। तो तमाम की तमाम बेसिस वो इस वक्त आप समझ लें कि लेजिटिमेट टारगेट बन चुकी हैं। अगर जो कंट्री है वो किसी दूसरे पर अटैक करता है तो उसकी बेसिस जहां जहां पर होंगी वो अंडर अटैक आएंगी। ये एक नई इक्वेशन है जो दुनिया में बन चुकी है। तो जापान भी इस हवाले से देख रहा है, साउथ कोरिया भी देख रहा है, जर्मनी भी देख रहा है, सब देख रहे हैं कि भाई इसका मतलब तो ये है। तो ये आपको नजर आएगा कि ये बेसिस का खात्मा हो सकता है। और दूसरा आप देखिए कि ये जो सुपर पावर है ये कैसे ओआईसी ममालिक और यूरोपियन ममालिक की शील्ड के पीछे छुप रही है। सुपर पावर कैसे इन दोनों ममालिक को एज अ शील्ड इस्तेमाल कर रही है। यूरोपियन और ओआईसी ममालिक की बेसिस को सुपर पावर इस्तेमाल कर रही है। जब ईरान इन बेसिस को हिट करता है अमेरिकी मिलिट्री मशीन के ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने के लिए, तो ये ममालिक खड़े हो जाते हैं जी ये हमारे पर हमला है। ये कैसा सर्कस है जिस वक्त दुनिया में जारी है। अमेरिकी मिलिट्री मशीन क्या है, क्या वो मेन लैंड से उड़कर तो नहीं आ रही है, इन्हीं बेसिस से उड़कर हमले हो रहे हैं ना। कहीं से लॉजिस्टिक है, कहीं से फ्यूल टैंकर्स हैं, कहीं से जेट्स हैं, कहीं से इंफॉर्मेशन है, कहीं से सर्विलेंस है। तो अगर ईरान इन बेसिस को हिट करता है तो ये मुल्क खड़े हो जाते हैं कि ये जनाब ये तो हमारे ऊपर हमला है। और भाई आपके ऊपर हमला कैसे हो गया। तो फिर आप अगर ये इक्वेशन है तो फिर सबसे पहले तो आप हमला कर रहे हैं ईरान पर, क्योंकि आपके हाथ से तरह तरह की सपोर्ट दी जा रही है। अब बरतानिया से बॉम्बर जो है वो उड़कर ईरान में आ रहे हैं और यहां पर हजारों लोग मारे जा रहे हैं, जख्मी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सिविलियंस हैं, उनके लीडर्स हैं। तो फिर अब बरतानिया पर अगर अटैक करे ईरान तो कहेंगे जी बरतानवी बेसिस पर करे तो कहेंगे जी बरतानिया पर अटैक हो गया। तो ये कैसे सुपर पावर जो है यूरोपियन और ओआईसी ममालिक की शील्ड के अंदर जब वो छुप रही। एक बात तो ये होगी। और मैं आपके सामने एक रिपोर्ट बड़ी स्पेशल शेयर करने जा रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उसकी जो बंदिश है
وہ امریکی ملٹری مشین میں کیسے خلل ڈال رہی ہے. ویسے تو اس کو ہم اپیرنٹلی یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ آئل سے ریلیٹڈ ہے, انرجی سے ریلیٹڈ, نہیں, اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, کیسے امریکی ملٹری مشینری کے آپریشن جو ہیں اس میں خلل ڈال رہی ہے, اور یہاں پر لانگ ٹرم آپریشن کرنا امریکہ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے, وہ بھی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن فرانس کے ایک ٹاپ جنرل ہیں, ان کی بات سننے والی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. فرانس کے ٹاپ جنرل, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ممالک اسٹریٹ آف ہرمز میں جانا چاہتے ہیں, امریکہ کے جنگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹائٹینک کی ٹکٹ خریدنا, اور ٹائٹینک بھی وہ جو پہلے برف کے پہاڑ سے ٹکرا گیا ہو, اس کے بعد اس ٹائٹینک, یعنی وہ ٹائٹینک جو برف کے پہاڑ سے ٹکرا گیا ہے, ڈیمیج ہو چکا ہے, اس کا ڈوبنا طے ہے, اس جہاز کی جا کر ٹکٹ خرید لیں. تو انہوں نے کہا, مائیکل یوکوفلیو یہ ان کا نام ہے, یہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی حمایت میں جانا یہ تاریخی نقصان ہوگا. ظاہر فرانس بھی کہہ رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے, سارے کہہ رہے ہیں. انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کل جاری کی, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جو بھی جائے گا یہ ایک ہسٹورک غلطی ہوگی جو بھی ملک اس جنگ کو جوائن کرے گا. اور اسٹریٹ آف ہرمز میں جانا یہ صرف فوجی خطرہ مول لینے کے مترادف نہیں ہے کہ اس میں ملٹری لاس ہے, نہیں, اس میں پولیٹیکل جو قیمت ہے وہ بھی چکانا پڑے گی. اور اسٹریٹ آف ہرمز میں ٹرمپ کا ساتھ دینا یہ ایسے ہی ہے کہ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کا ٹکٹ خریدنا. سابق فرانسیسی جنرل, ٹھیک ہے نا, وہ ٹائٹینک کیسے ڈوبا تھا, وہ ایک برف کا جو پہاڑ تھا سمندر میں, جو برف کے تودے ہوتے ہیں, اس سے وہ ٹکرا گیا تھا, ٹکرانے کے بعد وہ ڈوبا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ٹکرانے کے بعد والا جو ٹائٹینک, اس کی ٹکٹ جس کا ڈوبنا طے ہے, تو اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, جو بھی گورنمنٹ فیصلہ کریں گی یہاں پر آنے کا, وہ اس ٹائٹینک کی قسمت پائیں گی جس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے جنرلز بتا رہے ہیں کہ وہاں پر مت جانا. تو جو بھی گورنمنٹ جائے گی پھر اس کا جو بھی اپنی ملٹری بھیجے گا اس کی تقدیر یہی ہے. اچھا, اب اگلی بات سنیے. جرمنی نے اب 2 کام کر دیے ہیں. وہ کیا کیے ہیں جرمنی نے؟ ایک تو یہ کیا ہے کہ اس نے کہا جی ہم تو بھیجیں گے وارشپس, لیکن پہلے سیز فائر ہو جائے پھر بھیجیں گے. کل یہ کہہ رہے ہیں, اچھا اس سے پہلے 3 دن 4 دن پہلے کہہ رہے ہیں ہم بالکل نہیں بھیجیں گے, کل کہہ رہے ہیں جی بھیجیں گے, ابھی کہہ رہے ہیں نہیں جی سیز فائر ہوگا تو پھر بھیجیں گے. ایک کام یہ ہوگا. دوسرا کام, جرمنی نے اسرائیل کی سپورٹ واپس لے لی ہے عالمی عدالت میں, جہاں پر ساؤتھ افریقہ کا جینوسائیڈ کا کیس لگا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف. اس میں مغربی ممالک نے اسرائیل کے حق میں مداخلت کی تھی, یعنی امریکہ نے, جرمنی نے, اور 2-3 اور ممالک ہیں, ہنگری ہے, پیراگوئے ہے, ٹوٹل 5 ممالک تھے. انہوں نے آ کر اسرائیل کی طرف سے مداخلت کی تھی کہ نہیں اس پر جھوٹا کیس ہے اور ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. یہ بھی ایک ایسی تاریخ ہے جس کو یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے الٹا ادھر سے آ کر حمایت کی. آج جرمنی نے وہ جو مداخلت تھی اسرائیل کے حق میں, وہ جو حمایت تھی عالمی عدالت میں, واپس لے لی. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, اسرائیل جانے اور اس کا کیس جانے. اور کیا کیوں ہے؟ کیا جرمنی کی حکومت جو ہے وہ اس کا ضمیر جاگ گیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. ایک اور کام ہوا. جو نکاراگوا ہے, لیٹن امریکہ کا ایک بڑا کنٹری ہے زبردست, نکاراگوا نے کمپلینٹ فائل کی ہے جرمنی کے خلاف ICJ میں کہ یہ تو جینوسائیڈ کا حصہ دار بن رہا ہے, یہ تو وائلیشن آف دا جینوسائیڈ کنونشن کر رہا ہے کہ یہ ادھر آ کر حمایت کر رہا. اس کے بعد جرمنی جناب علی مجبور ہوا ہے. جرمنی says it will no longer intervene on Israel's behalf in the case. اسرائیل جانے اور اس کا کام جانے. The announcement came after Nicaragua filed a complaint against Germany for violating genocide convention. ضمیر نہیں جاگا, نکاراگوا میدان میں آیا, اس نے جرمنی کے خلاف کمپلینٹ ڈال دی. تو یہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ OIC ممالک کہاں کھڑے تھے, اور نان مسلم کنٹریز, کرسچن کنٹریز, وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے. یہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ جرمنی جیسا مضبوط ملک کہہ رہا ہے اسرائیل جانے اس کا کام جانے. سو دیٹ مینس کہ ان لانگ رن بہت مشکل ہو جائے گا ان ممالک کے لیے جینوسائیڈ کا برڈن اٹھانا, بہت مشکل ہو جائے گا, جب پبلک تو آلریڈی وہ اپنی پوزیشن لے چکی ہے, اور ان ملکوں کی جو ڈیموکریسیز ہیں وہ بھی بڑا ایکسپوز ہوئی ہیں. یہ جو جمہوریت کا یہ انہوں نے یہ جو راگ الاپا ہے, یہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں. ان کی کوئی جمہوریتیں نہیں ہیں. اب مثال کے طور امریکہ جس سب سے بڑی جمہوریت ہے, امریکہ میں کس کینڈیڈیٹ نے آنا ہے یہ پیچھے بیٹھ کر لابی طے کر رہی ہے, اس نے آ کر کس پالیسی کو پرسو کرنا ہے یہ پیچھے بیٹھے لوگ طے کر رہے ہیں. کیا امریکی صدر کے آنے سے پالیسی بدل جاتی ہے؟
40 سال سے ایران کی جنگ کرنا تھی، وہ آخر ہو گئی، تو پالیسی تو کبھی بھی نہیں بدلی. پھر وہ جو پیچھے بیٹھے لوگ جو بیانیاں بناتے ہیں وہی میڈیا اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو ڈیموکریسی کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو برا نظام ہے. جمہوریت سب سے اچھا نظام ہے جو ہیومینٹی نے ڈسکور کیا ہے اور ساری دنیا میں یہ ہونا چاہیے. بٹ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے انہوں نے انٹرنیشنل لا کو، رول بیسڈ آرڈر کو، یونائٹڈ نیشن کو، IMF کو، یہ وہ سارا اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا نا، تو جمہوریت اور ہیومن رائٹس اور یہ بھی سارا ایز اے ٹول استعمال ہوا، کوئی جمہوریت نہیں وہاں پہ. تو اب جناب علی وگرنہ اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں جتنے مظاہرے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف، اگر جمہوریت ہوتی تو پھر یہ ملک کیا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ کوئی فرق نہیں پڑا. وہ پچھلا جرمن چانسلر گیا تو نیا اس سے بھی بڑا سپورٹر اسرائیل کا آیا. یہ کون سی جمہوریت بھائی؟ تو اس وقت 17 ملکوں کی حمایت حاصل ہے ساؤتھ افریقہ کو، اور ادھر اب پیچھے کوئی 3-4 رہ گئے ہیں، امریکہ اور ہنگری اور ایک نمیبیا ہے. سو مین کنٹری جو وہ امریکہ رہ گیا، باقی کوئی بھی نہیں. تو ادھر ساؤتھ افریقہ کو 17 ملک، جس میں نیدرلینڈ اور آئس لینڈ نے ابھی ریسنٹلی جب پچھلے ہفتے جوائن کیا ہے فلسطین کے حق میں. اب آپ دیکھیے جو آسٹریلیا کا پرائم منسٹر ہے وہ جناب کہیں باہر گیا ہے اور اس کو ماسک کا اس نے دورہ کیا اور وہاں پر پروٹیسٹرز نے اس کو گھیر لیا. پروٹیسٹرز کنفرنٹ البنیز ڈیورنگ ماسک وزٹ اوور سٹانس آن غازہ. تو یہ جو اتنی اچھی ان کی لیڈرشپ ہے، یہ سارے لیڈر جو ہیں وہ وہاں پر یعنی کہ صرف اسرائیل کے چکر میں اپنا امیج خراب کر رہے ہیں نا. اب وہاں پر مہنگائی پر تو ان کو کنفرنٹ نہیں کیا، اپنی کسی ان کے پالیسی پر تو نہیں کیا، اسرائیل کی سپورٹ پر کیا نا. تو اس بیبی کے گریٹر اسرائیل اور اس کے سارے جو بھی وہ ظلم بربریت کر رہا ہے، صرف اس کو جاری رکھنے کے لیے یہ سارا اپنی حکومتیں بھی داؤ پر لگا رہے ہیں، اپنا امیج بھی داؤ پر لگا رہے ہیں، اپنی اکانومی بھی داؤ پر لگا رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں جائیں گے، اسٹریٹ آف ہارمز میں جائیں گے. یہ نہیں پوچھتے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کیوں ہے. اسرائیل کو نہیں روکیں گے جو آسان راستہ. اسپین بڑا طاقتور انداز میں کھڑا ہوا ہے. اسپین کے پرائم منسٹر نے کہا ہے مائی پوزیشن از کلیئر، آئی سپورٹ ایران اینڈ غازہ ڈیورنگ دس پیریڈ. کیا کسی OIC لیڈر نے بھی یہ بات کی ہے؟ یمن نے پھر وارن کیا. یمن نے کہا ہے کہ اسرائیل کا جو اصل پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے بیہائنڈ وار آن ایران. ایران جنگ کا اصل مقصد گریٹر اسرائیل بنانا ہے، کیونکہ اس وقت اگر ملٹریلی کو اسرائیل کو روک سکتا ہے تو وہ ایران ہے. باقی کسی میں کیا حیثیت اور جرات ہے؟ تو وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کو اس وقت گرا رہے ہیں تھرو امریکہ اور یورپین مدد سے، اور خود ریجن کو استعمال کر رہے ہیں، ریجن کو اس جنگ کا ایندھن بنا کر ایران کو کمزور کر رہے ہیں. پھر انہی ممالک کی لینڈز کے اوپر قبضے کریں گے، گریٹر اسرائیل بنائیں گے. انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ آنکھیں بند کر لینے سے پروٹیکشن حاصل نہیں ہو جاتی، آنکھیں بند کر دینے سے امن نہیں آ جاتا. ایک مصیبت سامنے کھڑی ہے تو آنکھیں بند کر دینے سے مصیبت ٹل نہیں جاتی. اب ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ اٹیک کی تیاری وہاں پر ہو رہی ہے. رائٹرز کی یہ خبر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جب وہ کنسیڈر کر رہی ہے تھاؤزنڈز آف امریکی فوجیں جب یہاں پر ڈپلائی کی جائیں گی، پاسبل نیکسٹ سٹیپ ان دا وار. ٹھیک ہے نا. اچھا، امریکہ سے آج جو سروے سامنے آیا ہے 65% امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے، لیکن کیا وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں. اونلی 7% آف امریکن سپورٹ کرتے ہیں کہ گراؤنڈ اٹیک ہونا چاہیے، اونلی 7%. لیکن 65% وہ ہیں جو اس کو ریڈ کر رہے ہیں صورتحال کو کہ امریکہ یہ غلطی بھی کرنے جا رہا ہے. 65% ایکسپیکٹ US گراؤنڈ ٹروپس ان ایران، اونلی 7% سپورٹڈ. تو 7% بس ایسے ہی. تو میجورٹی آف امریکن اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اب ایران کتنا تیار ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ جب امریکہ آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی تو جس طرح سے میزائلوں اور ڈرونز نے دنیا کو سرپرائز کیا ہے، جب یہ زمین پر اتریں گے تو بھی پتہ چل جائے گا. یہ لڑ نہیں سکتے، انہوں نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ آج تک کوئی جنگ نہیں جیت سکے. اور امریکہ کی فوج میں ایک بڑا یہ ایشو ہے کہ وہ بڑے موٹے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، کسی ایک جنرل نے انہوں نے لکھا کہ جب تک وہاں پر میکڈونلڈ اور یہ سارے کھل نہ جائیں یہ امریکی فوج وہاں پر جاتی نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. بہرحال کچھ بھی ٹرمپ کر سکتا ہے، یعنی اس سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن دی اکانومسٹ کیا لکھ رہا ہے؟ دی اکانومسٹ یہ لکھ رہا ہے کہ ایران کی جو جنگ ہے یہ امریکن ملٹری کو ڈرین کر دے گی فار ایئرس. اگلے کئی سالوں تک امریکہ کوئی ریئل وار لڑنے کے قابل نہیں رہے گا. اس کے ریسورسز اتنے زیادہ نچوڑ لیے جائیں گے، اتنے ڈرین ہو جائیں گے، اتنا یہ ایگزاسٹ ہو جائے گا. تو جتنا امریکی طاقت کم ہو رہی ہے، چائنا کی طاقت اسی طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر ڈائمنشن میں، ملٹریلی بھی، ٹیکنالوجیکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی، ہر انداز میں چائنا کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا اب ٹرمپ کی سن لیں. ٹرمپ کہتا ہے جی بائیڈن نے
یوکرین کی مدد کی اور $350 بلین دیے. اس سے یہ ہوا ہے کہ امریکہ کا جو سٹاک پائل ہے وہ خالی ہو گیا ہے اور بائیڈن ہمارے سٹاک پائل کو بھر نہیں سکا. یہ اتنی بڑی یہ اعتراف شکست ہے کہ امریکہ کا سٹاک پائل خالی ہوا پڑا ہے. اچھا دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ خالی تھا تو پھر بھی تم نے جنگ چھیڑ دی. جب تمہیں پتا ہے کہ سٹاک پائل ہمارا خالی ہے, یہ بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے, پھر بھی تم نے جنگ چھیڑ دی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین سے زیادہ تو اسرائیل نے ڈرین کیا ہے امریکی سٹاک پائل کو. یوکرین کی تو ایئر فورس نہیں ہے, ایئر فورس تو اسرائیل کی استعمال ہو رہی تھی. بھائی امریکہ یہ جو جنگ لڑ رہا ہے تھرو ایئر فورس لڑ رہا ہے نا, تو جو ایئر فورس کے میزائل ہوتے ہیں, ایئر فورس کا جو منیشن ہوتا ہے وہ یوکرین نے تو استعمال نہیں کیا. یوکرین نے کہا ایئر فورس کا منیشن استعمال کیا, وہ تو اسرائیلی ایئر فورس استعمال کرتی رہی ہے. تو پھر ایگزاسٹ کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا. تو بہرحال اب یہ اس کا اعتراف شکست, اور پھر اس کو بائیڈن پر ڈال رہا ہے کہ نہیں یہ بھی بائیڈن کا قصور ہے کہ وہ سٹاک پائل ہمارا خالی کر گیا, اور یہ سٹاک پائل اتنا جلدی بھر نہیں سکتا, اور جتنا انہوں نے 20 دنوں میں استعمال کر لیا ہے اس کے لیے کئی سال چاہیے صرف اسی کو بھرنے کے لیے, اور آگے یہ جو جنگ چلا رہے ہیں وہ پھر الگ کہانی ہے. اچھا اب اگلی بات بھی سن لیں, بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے. ایک اور تیاری ہو رہی ہے امریکہ میں کہ ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو بالکل تباہ کر دیا جائے, ٹو کولیپس ایران. کیونکہ وہاں پر ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ایران, ایک تو پہلے یہ تھا کہ ایران کولیپس ہو جائے گا, وہ نہیں ہوا, تو پھر یہ اور طرح طرح کے حربے آزما رہے ہیں. اب آخری آپشن جو ان کے پاس رہ گیا ہے کہ ایران کو کولیپس کرنے کا, وہ اس کا یہ ہے کہ جو اس کا ریونیو کا جو سورس ہے انرجی, اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے بعد تو ایران کا کولیپس طے ہے. ایران اچھا اس کے اوپر رپورٹ کیا آئی ہے؟ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی 100% نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ایران کولیپس ہو جائے گا. وائی؟ انہوں نے باقاعدہ ریزن دیے. انہوں نے کہا کہ ایران کی جو ریزیلینس ہے, بلنٹ US ہوپ فار اکنامک وار وکٹری, کہ ایران تو دہائیوں سے سینکشن بھگتتا چلا آیا ہے. ایران کی اکانومی ایک خاص انداز میں شیپ ہو چکی ہے. وہاں پر جو انفلیشن ہے, جو کرنسی کی جو ڈیپریسیشن ہوئی ہے, کرنسی جس طرح سے گری ہے, پھر ان کی دہائیوں سے گلوبل مارکیٹ تک ایکسس نہیں ہے. یعنی ایران اپنے آپ میں ایک خاص طرح میں ڈھل چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا ایران کے لیے اگر اس کا انرجی انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اس کے بعد بھی ایران کولیپس ہو جائے گا, یہ سب سے بڑی ایک اور غلطی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو اٹیک کریں گے, اس کے بعد تو پھر ایران سب کا تباہ کر دے گا انرجی, تو امریکی اکانومی کا تو کباڑا نکل گیا نا. تو یہ ایک اور بڑی غلطی ہے جو ٹرمپ کرنے جا رہا ہے. اچھا یہ لانگ سٹینڈنگ ازمپشن ہے امریکہ میں کہ ایران کی جو اکنامک فاؤنڈیشن ہے, جہاں پر ان کا سارا نظام چل رہا ہے, وہ ہے ان کی انرجی. اگر اس کو ہٹ کر دیا جائے تو یہ کولیپس کر جائے گا ایران, مکمل طور پر ایران کولیپس کر جائے گا. یہ وہاں پر ازمپشن ہے. لیکن ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس غلطی میں نہ رہنا. جو سٹرکچرل ریزیلینس ایران نے دکھائی ہے کہ وہ جس طرح سے سٹرکچرلی اپنے آپ کو اس نے تیار کیا ہے, اور پھر ایئرز آف سینکشنز ہے, میکسیمم پریشر کی پالیسی ہے, پرسسٹنٹ انفلیشن ہے, وہاں پر وہ دہائیوں سے انفلیشن ہی بھگت رہے ہیں. تو وہ ایک خاص انداز میں, اور جس طرح سے ان کی لیڈرشپ ہے, اس نے سیلف ریلائنٹ بنایا ہے اور ریزسٹنس اکانومی بنائی ہے. یہ اس غلطی میں نہ رہنا. تو انہوں نے جو ہی اٹیک کیا ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو, ایران آگے سے ان کا اڑا دے گا, ان کا کباڑا نکل جائے گا. ایران کا تو پھر جو ہو رہا ہے نقصان وہ تو ہو ہی رہا ہے, ان کا کباڑا نکل جائے گا, اور یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب یہ خبر بھی دیکھ لیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کر رہا تھا. اسٹریٹ آف ہرمز کا بنیادی تو ایک ازمپشن یہی ہے نا, اور ہے بھی صحیح ظاہر ہے, ریالٹی بھی یہی ہے کہ وہ انرجی کو ہٹ کر رہا ہے. اور امریکہ گھٹنوں پر بھی آیا, رشیا کو کہا آئل بیچ لو, اب کہہ رہا ہے ایران کو بیچ لو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کی جو بندش ہے, یہ امریکی نہ صرف آپریشنز کو روکنے جا رہی ہے, سسٹین آپریشن امریکہ یہاں پر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی سپلائی لائن متاثر ہو رہی ہے, اور دوسرا جو امریکہ نے اپنے ڈیمیجز کو ریپیئر کرنا ہے اور جو نئے اکوپمنٹس بنانے ہیں, اس میں بہت بڑا خلل پڑنے جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش سے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ ایسے ہو گیا. اب یہ ہیڈ لائن دیکھیے, ہرمز ڈسرپشن ایکسپوزز ہڈن اسٹرین آن US ملٹری سپلائی چین. ملٹری کے لیے جو آپ کا اکوپمنٹ ڈیمیج ہوتا ہے یا نیا بنانا ہے, سٹاک پائل کو ریفل کرنا ہے, جو بھی آپ نے نئے اکوپمنٹس بنانے, اس کے لیے سلفر بہت ضروری ہے. سلفر کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے. سلفر از دا مین کمپوننٹ. سلفر کی جو 50% گلوبل سپلائی چین ہے, 50% آف دا سلفر تھرو اسٹریٹ آف ہرمز گزرتا ہے. تو اسٹریٹ آف ہرمز بند تو سلفر کی سپلائی بھی بند. اب یہ لمبی چوڑی رپورٹ ہے, میں اس کو شیئر نہیں کر رہا, صرف آپ کو سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں. اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ باقاعدہ پیرالائز ہو جائے گا, یہ معاملہ پیرالائز کر دینے والا ہے. 50% سلفر یہاں سے گزر رہا ہے,
تو یہ صرف آئل کا معاملہ نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایران نے یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا ہے اس کی بہت سارے ڈائمینشنز ہیں. تو ایران نہیں کھولے گا اسٹریٹ آف ہرمز کو, کیونکہ امریکی ملٹری مشینری کو وہ ڈسرپٹ کرے گا, ہر انداز میں کرے گا, امریکہ کو انڈر پریشر لائے گا, چاہے اکنامک ہو, چاہے ڈپلومیٹک ہو, چاہے پولیٹیکل ہو, چاہے ملٹریلی ہو, ہر انداز میں. چھوٹی طاقت اپنے انداز سے لڑتی ہے, اور اگین آپ چھوٹی طاقت کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ ادھر اس دائرے میں رہے, اس دائرے میں رہے. وہ تو اس نے تو اپنے ہاتھ پاؤں مارنے, ٹھیک ہے, جنہوں نے جنگیں مسلط کی ہیں. اور آگے چل میں آپ کے سامنے ایک اور انٹرسٹنگ چیز رکھنے جا رہا ہوں. چائنا نے آج لسٹ جاری کر دی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ لسٹ انہوں نے جاری کی ہے کہ کس کس ملک پر امریکہ نے بمباری کی ہے. یعنی اس خاص ٹائمنگ پر اس نے OIC ممالک کو مشورہ دیا ہے کہ یہ جو ایران کے اوپر سب تنقید کر رہے ہیں نا, ذرا یہ لسٹ بھی دیکھ لیں. تو ایران کے فارن منسٹر ٹو UK, آپ بیسز الاؤ کر رہے ہیں, دیٹ از اماؤنٹ ٹو پارٹیسپیشن ان وار. یہ ایران نے باقاعدہ کال کی ہے ان کے سیکٹری کو کال کر کے بتایا کہ آپ بڑی غلط اپروچ لے رہے ہیں, نیگیٹو اپروچ لے رہے ہیں, اور کنڈیم کیا ہے برطانیہ کے ڈیسیژن کو. مجھے بتائیں کوئی ملک کر سکتا ہے یار؟ کتنا بندہ جھکے, کتنا لیٹے, کوئی حد ہوتی ہے, کوئی خوف کی بھی حد ہوتی ہے جو جس درجے کا یہ خوف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا بھی کیا ہے, کیا ایران نے چیلنج نہیں کر دیا, کیا ایران نے ایکسپوز نہیں کر دیا؟ اتنا تم خوف ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں امریکہ اصل میں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ انہی کی نوازش سے جاری ہیں. تو یہ ان کو مسئلہ ہے, یہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ اس چیز کو افورڈ کر رہے ہیں کہ ایران میں جو نقصان ہو جائے, ایران میں جو مارے جائیں, لبنان میں مارے جائیں, بس ان کی حکومتیں کام رہیں. تو یہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران برطانیہ کو کال کر رہا ہے, فون کال میں ان کو کنڈیم کر رہا ہے. یہ تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ یہ تم غلط کر رہے ہو. یہ ایران برطانیہ کو کال کر کے بتا رہا ہے. صحیح ہے. تو اب جناب علی, برطانیہ کا جو بینک ہے, بینک آف انگلینڈ, اور آپ کو پتا ہے بینک آف انگلینڈ کا کیا مطلب ہے؟ جو برٹش امپائر تھا, جب اس کا خاتمہ ہوا ہے تو برٹش امپائر محدود ہو گیا اور سما گیا, آپ کہہ لیں کہ سکڑ گیا انٹو بینک آف انگلینڈ. یعنی جو برٹش امپائر تھا وہ آپ سمجھیں کہ ان کے بینکس ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی ساری طاقت وہاں پر لایا کرتی ہے. تو بینک آف انگلینڈ کہہ رہا ہے اس کے اکنامک امپیکٹ جب وہ برطانیہ پر آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بینک آف انگلینڈ کی آج رپورٹ ہے. تو اسی درمیان جو $200 بلین مانگے ہیں پینٹاگن نے, اس پر بھی ایران کے فارن منسٹر نے کہا, انہوں نے کہا یہ ہے نیتن یاہو کی جنگ جو آرڈنری امریکن کو ٹیکس اپنے ٹیکس پیئر سے چکانی پڑے گی, جو ٹیکس وہ پے کریں گے, یہ ادھر آئیں گے ٹریلینز آف ڈالرز. اور یہ انہوں نے کہا یہ تو ابھی آغاز ہے, آگے دیکھیں گے ہوتا کیا. یہ ایران کے فارن منسٹر اس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں. عام امریکن جو ہے وہ بینجامن نیتن یاہو کا شکریہ ادا کریں, اور جو اس کے کانگریس میں نمائندے بیٹھے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں کہ یہ $1 ٹریلین کی جو وار ہے اسرائیل کی, اس کی قیمت امریکن اکانومی کو چکانا پڑے گی. آرڈنری امریکن نیتن یاہو کا شکریہ ادا کریں. تو یہ جس طرح کے یہ ڈپلومیٹ ثابت ہوئے ہیں ایران کے فارن منسٹر, یہ بھی کمال ہے کہ وہ زبردست انداز میں اپنا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں. رشیا, انہوں نے کہا کہ انٹائر ورلڈ کے لیے کانسیکوینسز ہمیں نظر آ رہے ہیں ایران جنگ کی صورت میں, انٹائر ورلڈ کے لیے کانسیکوینسز ہیں. ماسکو میں جو چائنا کا سفارت خانہ ہے اس نے ایک لسٹ جاری کی ہے خاص ٹائمنگ میں. لسٹ انہوں نے یہ جاری کی ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے جن جن ملکوں پر بمباری کی ہے اس میں 30 سے زیادہ ملک شامل ہیں. جاپان, کوریا, چین, گویتمالا, انڈونیشیا, کیوبا, کانگو, لاؤس, ویتنام, کمبوڈیا, گرناڈا, لبنان, شام, لیبیا, ایل سلواڈور, نکاراگوا, ایران, پناما, عراق, کویت, صومالیہ, بوسنیا, سوڈان, افغانستان, یوگوسلاویا, یمن, پاکستان. 2007 سے 2015 میں یہاں پر ڈرون اٹیک ہوتے رہے. 80,000 سے زیادہ کیجویلٹیز پاکستان میں ہوئی ہیں دہشت گردی سے, جو یہ ساری جنگ ہوئی, وار اینڈ ٹیرر. اور شام 2014 سے 15 وہاں پر بمباری ہوتی رہی. چین نے اس فہرست کو پبلش کر کے بتایا ہے کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے. اتنے دنیا کا کوئی کونا چھوڑا ہے امریکہ نے جہاں پر بمباری نہ کی, تو انہوں نے کہا ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. یعنی یہ ایران کو جو اس وقت سارے کر رہے ہیں ایران خطرہ, ایران خطرہ, ایران خطرہ ہے, یہ اس کے جواب میں چین نے لسٹ جاری کی ہے. ذرا دیکھ لیں دنیا کے لیے خطرہ کون ہے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا کے لیے ڈینجر کون ہے. اور انہوں نے کہا کیا کبھی ویسٹرن ورلڈ نے جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے, کیا اس نے امریکہ کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اس کے خلاف کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے؟ اور کیا امریکہ کو کسی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے یورپین سے؟ تو عالمی برادری, عالمی نظام یہ جو ہے نا مکمل خاموش تماشائی بنا ہوا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہ جناب علی صورت حال. اور قطر کے فارن منسٹر نے پرائم منسٹر جو فارمر انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ امیجیٹلی جنگ روکی جائے. ہمیں پتا ہے کہ اس کا اصل بینیفیشری کون ہے. یہ نہ ہی ایران ہے, نہ ہی واشنگٹن ہے, نہ ہی ریجن ہے, بلکہ یہ تل اویو ہے. تو اس لیے یہ جنگ فوری طور پر جو روکی جائے. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ آلموسٹ آل آف دا سٹیز میں سیٹلرز کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شیلٹرز کے اندر جب جائیں. اور ایران کے پریزیڈنٹ کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات, انہوں نے کہا ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کھڑی نہ ہوئی تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو انتشار یہاں پر پھیلایا گیا اس میں سب بھسم ہو جائیں گے. یہ مت سوچنا کہ یہ صرف ایران کا نقصان پھر ہوگا. اور جو قیمتیں ہیں نائجیریا میں 40%, لاؤس میں 32%, ویتنام میں 31%, آسٹریلیا میں 31%, فلپائن میں 28%, پیرو میں 27%, پاکستان میں 24%, امریکہ میں 23%, سنگاپور میں 20%, اور پورٹو ریکو کے اندر 19%. یہ دنیا میں جو اوپر چلی گئی ہیں قیمتیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جناب علی اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز لوگ آ کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.